बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का। हमारे प्रोग्राम ज्यादातर सियासी होते हैं, मुआशी होते हैं, या जो पॉलिसी के ऊपर हम ज्यादा अपने प्रोग्राम्स को जो है वो फोकस करते हैं। मगर हमारी जिंदगियों में जाहिर है और बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो लोग खास करके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सोसाइटी के अंदर किसी न किसी हवाले से। पाकिस्तान के अंदर फिल्म, कल्चर, म्यूजिक, गो के हम कह सकते हैं म्यूजिक बहुत पाकिस्तान के अंदर परवान चढ़ रहा है। फिल्म ने अपना बहुत अच्छा मकाम बनाना शुरू किया है। एक मर्तबा फिर लोगों के दिलों में पाकिस्तानी फिल्म जो है वो घर करने को तैयार है। इसके साथ साथ कुछ पर्सनैलिटीज भी हैं जिनको कि हमेशा मुतनाजा बनाया गया, मीडिया के अंदर भी बाहर भी। उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत भी है वीना मलिक, जिनकी कम से कम मैं बहुत मद्दा हूं, और इसलिए कि अगर कहा जाए कि पाकिस्तान की चंद उन अदाकाराओं में या इंडो पाक की जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हैं, तो बेजा नहीं होगा। वीना की जिंदगी, यूं तो उनको स्कैंडल क्वीन कहा जाता है, बहुत सारे स्कैंडल्स बनाने की कोशिश की गई, बने भी। वीना ने हिंदुस्तान की इंडस्ट्री भी ज्वाइन की, बड़ा नाम भी कमाया, बड़ी बड़ी फिल्में भी की। लेकिन अब एक नए मोड़ पे वीना जो है वो आ गई हैं। बहुत सारे लोग इसको कह सकते हैं कि शायद ये फिल्म का ही कोई हिस्सा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रियलिटी है। वीना मलिक अब वीना असद मलिक हो चुकी हैं। उन्होंने शादी करने का फैसला किया है, निकाह हो चुका है, बाकायदा रुखसती होने वाली है, और वीना ये कहती है जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ, और अब आगे की देखते हैं कि आगे क्या करना है। इसमें जो उनकी जिंदगी बदली है, बहुत बड़ा किरदार मौलाना तारिक जमील साहब का, जो कि एक बहुत मारूफ मजहबी स्कॉलर है, उनका भी रहा है। और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे स्टार्स लाइक जुनैद जमशेद हैं, या हमारे जो क्रिकेट स्टार्स हैं, उनके हवाले से भी मौलाना साहब का नाम बहुत ज्यादा सुना जाता है। वीना की जिंदगी को उन्होंने कैसे बदला, वीना अब एक शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हैं, क्या वाकई उन्होंने फिल्म से तौबा कर ली है, या फिल्म में नहीं आएंगी, या वो फिल्म करेंगी तो किस किस्म की करेंगी, वो पाकिस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री की रिवाइवल में क्या रोल प्ले करेंगी, क्या हम वीना को क्या फिल्म इंडस्ट्री पे में दोबारा नहीं देखेंगे, या बड़ी जो स्क्रीन है उस पर नहीं उस तरह से देख पाएंगे। ये बहुत से सवालात हैं जो उनकी शादी के बाद अब मौजूए बहस बने हुए हैं और लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आज हम किसी और से नहीं, वीना मलिक और उनके शौहर असद मलिक से बात करें, असद खटक साहब से बात करेंगे। ऐसा ही होता है जब कोई मशहूर लोग हो जाते हैं तो उनके जो शौहर होते हैं उनके नाम के साथ उनकी वाबस्तगी भी हो जाती है। लेकिन इन दोनों शख्सियात से बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम मौलाना तारिक जमील साहब से भी बात करेंगे कि उन्होंने वीना की जिंदगी को बदलने के हवाले से क्या अहम किरदार अदा किया है। सो आज का ये खुसूसी प्रोग्राम वीना मलिक और असद खटक के साथ है, और इसके साथ साथ मौलाना साहब के साथ भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सीधे हम दुबई जाएंगे, जहां हम वीना और उनके शौहर से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होगा ये, इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में वीना मलिक हमारे साथ हैं दुबई से, उनके शौहर हैं असद खटक साहब, और मौलाना तारिक जमील साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप सब लोगों को बहुत खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले वीना, आपको मुबारक हो, और असद साहब को भी, दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। बहुत बहुत थैंक यू। मैं मौलाना साहब से गुफ्तगू का आगाज करती हूं, क्योंकि आप ये कहती हैं कि उन्होंने आपकी जिंदगी बदली है, तो मौलाना से हम शुरू करते हैं। मौलाना बताइएगा कि बहुत से लोगों के बारे में, जैसे जुनैद जमशेद थे या मोहम्मद यूसुफ, आपने बहुत सारे लोगों के साथ उनकी जो जिंदगी है वो बदली है। वीना के साथ आपका इंटरेक्शन किस तरह का रहा, और कितनी कामयाबी आपको मिली है वीना से मिलने के बाद इस सिलसिले में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मेरा सफर था तबलीगी, हमारी जमात थी पूरी, हम जा रहे थे, यहाँ से गए हैं हम दुबई, फिर मराकेश, फिर मौरितानिया, ट्यूनस से जब मैं पहुंचा हूँ दुबई, तो वहां से जाना था जबूती, वहां इज्तिमा था, और फिर वहां से यमन था। तो जब मैं ट्यूनस से वापस आया हूं तो हमारा एक दिन का ब्रेक था ट्यूनस में। तो मुझे वहां मेरे एक दोस्त ने बताया कि वीना मलिक ने शादी कर ली है।
میں اس بچی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بس اتنا ہی جانتا تھا کہ یہاں ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے بھی نہیں تھی، اور کچھ انہوں نے انڈیا میں کوئی پروگرام ایسے کیے تھے، مجھے اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ لیکن جب کسی کی اچھی اپنی شہرت ہوتی ہے تو یوں محفلوں میں تو آ جاتی ہے۔ درست۔ بس اس حد تک مجھے اس بچی کا پتا تھا، اور جب میں سنتا تھا ایسا تو میں اس کے لیے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کہ اس کو اچھی شہرت بھی عطا فرما، نیک نامی عطا فرما۔ اور چونکہ میں نے پہلے نرگس، دیدار، بختاور اور بہت سی اسٹیج کی بچیوں سے ملاقات کی، اور ان سب نے ماشاءاللہ گھر بات کر لیے، توبہ کر لی، سب کچھ ماشاءاللہ وہ گھریلو زندگی گزار رہی ہیں۔ تو اس طرح میرے تمنا تھی کہ کبھی اللہ میری اس سے ملاقات کرائے، لیکن اس کے ممکن ہونے کی شکل کوئی نہیں تھی کہ مجھے پتا چلا تھا کہ وہ تو انڈیا میں ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میری اس سے ملاقات کراؤ۔ تو ان کا اسد صاحب سے کوئی رابطہ ہوا تھا، تو پھر میں ان کے گھر گیا جہاں یہ دونوں میاں بیوی تھے۔ میں نے اس کو شادی کی مبارک دی، اور میں نے کہا بیٹی میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، صرف تمہاری جب یہ بری شہرت ہوتی تھی تو مجھے خیال آتا تھا کسی کی بیٹی تو ہے جو اس طرح ٹی وی پر بھی اور ہر جگہ پر اس کی اس طرح ہو رہا ہے، تو میں تیرے لیے دعا کیا کرتا تھا، اور اب تم نے شادی کی ہے، میں تمہیں شادی کی مبارک دیتا ہوں۔ اللہ تمہارا گھر آباد کرے اور تمہیں اللہ تعالیٰ اچھی ماں بنائے۔ یہ ہماری کوئی آدھے گھنٹے کی ملاقات تھی، اور اس کے بعد میں واپس آ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور دیکھے۔ میں نے اس کو بیٹی کہا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ شاید یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ میں اس کو بیٹی کہوں گا، لیکن میں نے اپنے استاد صاحب جن سے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی، میں ریمنڈ میں پڑھا ہوں سارا، میں پہلے میڈیکل ڈاکٹر بن رہا تھا، تو وہاں سے اللہ نے مجھے موڑا، تو میں نے جن سے قرآن پڑھا تو ان کے سامنے اسٹیج پر ہمارے بہت زیادہ ولگیرٹی ہو چکی ہے۔ تو ایک شخص میرے استاد صاحب کو بتا رہے تھے مولانا اسٹیج پہ ایسے لڑکیاں بالکل ناچتی ہیں اور بہت فحش اور بہت ہی حیا سوز ہوتا ہے، تو اس پر میرے استاد صاحب نے آہ بھر کے فرمایا کہ بھئی ہماری ہی بیٹیاں ہیں، کوئی ان کو سمجھانے والا ہو۔ تو استاد کا تاثر شاگرد پہ ہوتا ہی ہے۔ پھر میں جو تبلیغ کی محنت میں ہمیں یہ سکھایا گیا، بلکہ تبلیغ کی محنت نہیں، اسلام کا یہ سبق ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہیں، جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نہیں، کفر سے نفرت کرو، کافر سے نہیں، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، بلکہ کسی کافر کو بھی حقیر نہ سمجھو کہ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ بالکل مولانا، بہت آپ نے خوبصورت بات کی، اور آپ کو انٹرپٹ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، ماشاءاللہ آپ اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں، مگر میری پہلی بار آپ سے بات ہو رہی ہے، اور میں خود بھی یہ سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ شوبز کے لوگوں سے ہی آپ کا جو رابطہ ہے وہ اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ عاصمہ بہن، میری تو 40 سال ہو گئے مجھے تبلیغ میں کرتے ہوئے، تو ایک چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک سب سے ملتے ہیں، لیکن جو مشہور شخصیات ہوتی ہیں وہ ان سے ملاقات یا ان میں جب چینج آتی ہے تو وہ آ جاتی ہے میڈیا پر، اس لیے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ میرا ہوم ٹاؤن تلمبا ہے، یہ ضلع اب خانیوال میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے۔ اسے 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا، تو اس نے 3 بازار حسن بنائے تھے، ایک ملتان میں، ایک تلمبا میں، ایک کیروڑ پکا میں۔ اچھا، تو میں تو وہاں کی بچیوں کو بھی ملتا ہوں، بلکہ میرے وہاں علاقے کے دوست بھی برا مناتے ہیں کہ آپ طوائفوں سے ملتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کتنی بچیاں شادی کر گئیں، توبہ کر گئیں۔ اگر میں آپ کو ان کے واقعات سناؤں تو آپ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکیں، لیکن آپ کا پروگرام شارٹ ہوتا ہے تو میں وہ سنا نہیں سکتا، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں تو اس طرح ہر ایک سے ملتا ہوں۔ نہیں، بالکل آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے مولانا صاحب، اور آپ کی گفتگو میں بڑا اثر ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا آپ کا غائبانہ تعارف تو رہا آپ کی کیسٹس کے ذریعے سے، لیکن یہ ایک سوال تھا جو میں پوچھنا چاہی تھی، اس لیے میں نے پوچھا۔ میں آپ کی اجازت سے
وینا کو بھی شامل کر لیتی ہوں اس گفتگو میں. وینا, آپ کو کیسا لگا مولانا سے ملنا؟ اور اس سے پہلے آپ نے زندگی کا جو سب سے بڑا فیصلہ کیا, مطلب صرف 10 دن کے اندر اندر آپ نے فیصلہ کر لیا اسد صاحب سے ملنے کے بعد کہ آپ شادی کریں گی ان سے, گھر بسائیں گی, فلم چھوڑیں گی, یہ کیسے ہوا ایک دم سے سب کچھ؟ آسما, میرے ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آئی آلویز ہیڈ دس اسپرچل سائڈ ٹو می, جو آئی ہیو آلویز فیلٹ کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ میرا بہت ہی اسٹرانگ کنیکشن ہے. مگر ظاہری بات ہے کہ خوبصورت بات وہ ہوتی ہے جو آپ کے اعمال میں بھی نظر آئے اور آپ کے اپیرنس میں بھی نظر آئے. اس کے لیے ظاہری بات ہے, میں یہ کہوں گی کہ آپ کو ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک جو آپ کا اسپرچل گائیڈ ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر نہیں ہوتے ہیں مگر آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے until unless you meet your guide, اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے. خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ میرا کنیکشن تھا, مگر میرا خیال ہے کہ خدا تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے اپنے لوگوں کو راہ راست پر لانے کا یا ان کی زندگی میں ان کو بلیسنگز دینے کا. پہلی بار ایسا ہوا کہ جب میں دبئی میں آئی نومبر میں, تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا واپس جانے کو, لیکن یہ چینج کب آیا میں آپ کو بتاؤں. اس ماہ رمضان میں تقریباً میں نے سارے روزے رکھے, میں نے قرآن پاک ختم کیا, اور میری جو کافی ٹیم کے لوگ تھے اسپیکولیٹ کر رہے تھے کہ ہم سب کی نوکریاں خطرے میں ہیں, کیونکہ میم وینا تو کچھ الگ ہی رنگ و روپ میں آج کل نظر آتی ہیں. بہرحال 27ویں روزے کا دن تھا, اور مجھے یاد ہے کہ اس رات عشاء کی نماز پڑھ کے میں بہت روئی, کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جو عروج, جو بھی شہرت, دولت, سب کچھ دیکھا ہے, لوگوں کی محبت دیکھی ہے, مگر میرے دل میں ایک سکون کی کمی تھی. 7 اسٹار ہوٹل کے ایک لیوش بیڈ کے اوپر بھی مجھے نیند نہیں آتی تھی, تو مجھے لگتا تھا کہ کچھ تو کمی ہے. سو اس مرتبہ جب میں دبئی میں آئی تو میری فلمز کی شوٹنگ چل رہی تھی, میری ٹیم پینک کر رہی تھی کہ آپ واپس آئیں, مگر میرے دل جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے میری زندگی میں, اور میرا گٹ ہمیشہ سے بہت ہی اسٹرانگ رہا ہے. ایسی ہی اسد سے ملاقات ہوئی 15 دسمبر کو US ایمبیسی میں, اور یہ بھی ایک قدرتی بات ہے کہ ہم بار بار ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے. اٹ واز اے ویری بیوٹیفل بٹ یٹ فلمی مومنٹ. اور اسد سے ملاقات کے بعد ہمارا ایک رابطہ ہوا, جن میں اسد کے چھوٹے بھائی ہیں زاہد بھائی, اسد کے چھوٹے بھائی ہیں جن کو ہم زاہد بھائی بلاتے ہیں, ان کا کافی اسپرچل ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کرنی ہے, اور جس دن میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ملی اس دن مجھے اٹ واز جسٹ اے مومنٹ, اور اس مومنٹ نے میری پوری زندگی بدل دی. اس قدر افیکشنیٹ, اس قدر ان کے لہجے میں خوبصورتی تھی اور محبت تھی, اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے مخاطب کیا. حالانکہ میں سوچ رہی تھی, کیونکہ ماضی میں جو میرا انٹریکشن ہوا کچھ ریلیجس پرسنالٹیز کے ساتھ, جن کی وجہ سے میں نے زندگی میں کافی اس طرح کی چیزیں کی جو شاید میں نہیں کرتی, کیونکہ انہوں نے مجھے جج کیا. ایک انکاؤنٹر کی بات میں کر رہی ہوں جو کہ ایک TV چینل پہ ہوا تھا. آئی واز ویری اگریسو اینڈ آئی واز ویری اپسیٹ, مگر مولانا صاحب سے ملاقات کے بعد مجھے ان سے صرف محبت ملی, پیار ملا, اور مائی لائف جسٹ چینجڈ. آپ کا اس وقت تک نکاح ہو چکا تھا جب آپ کی مولانا سے ملاقات ہوئی, اسد صاحب آپ کی لائف میں آ چکے تھے, اور یہ جو آپ تبدیلی تھی یہ پہلے آئی, اور اس کے بعد پھر مولانا سے ملاقات کے بعد آپ نے اس کو بڑھاوا دیا. میں بالکل اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ ہر انسان کا ایک روحانی جو پہلو ہوتا ہے وہ بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے. بہت لوگ ہمیں باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے نہیں پہچانتے, اور پرسن لائک یو جو کہ بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ, اور ایک پوری زندگی, اور پھر فلم کی بڑی عروج کی زندگی آپ ابھی بھی گزار رہی تھی, بہت آپ کے پروجیکٹس تھے. کسی لمحے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ گھر بسائیں گی تو بہت سارے ہرڈلز ہوں گے, آپ کی لائف جو ہے وہ فلمی لائف بالکل ختم ہو جائے گی, ایک سٹار کی لائف ختم ہو جائے گی, یہ نہیں سوچا کہیں؟ دیکھیے, زندگی میں جب خدا تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو جو دل کا سکون ہے اور جو خدا تعالیٰ کا کرم ہے اس کے آگے دنیاوی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہی وینا ملک جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن تھی, لاکھوں کروڑوں روپے کماتی تھی اور لائم لائٹ میں ہر وقت رہتی تھی, اس کو رات میں سکون کی نیند نہیں آتی تھی. آج وہی وینا ملک ہے. آئی ایم ویئرنگ دس دوپٹہ. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے بہت قریب ہوں, مگر مجھے میرے دل میں جو سکون ہے وہ شاید مجھے کہیں اور نہیں ملا. ہاں, یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میرے 4 فلم کے پروجیکٹس تھے 2014 میں شوٹ ہونے والے تھے. ایک فلم تو بالکل درمیان میں نے چھوڑی. اس کے ساتھ ساتھ نیو ایئر کا ایونٹ تھا, اور اٹ واز کوائٹ بگ منی, جیسے کچھ ملینز کے آفر تھے. شادی کے بعد کتنے پروجیکٹس ابھی بھی مجھے آفر تھے اور میں نے نہیں کیے, لیکن ان تمام چیزوں کا ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا
کہ آئی ول ریگریٹ یا پھر میں نے خوشی خوشی یہ سب ڈیسیجن لیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب خدا تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ ایسی شخصیات سے آپ کو ملوا دیتا ہے, جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, بہت ہی روحانی, بہت ہی خوبصورت شخصیت. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے مولانا طارق جمیل صاحب انٹریکٹ کرتے ہیں, اگر اسلام کو فالو کرنے والے تمام لوگ اگر اس راہ پر چلیں اور اس طرح سے لوگوں کو تبلیغ دیں اور پریچ کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا ہر شخص خوشی خوشی اس راستے پر چلے گا, کیونکہ جتنی عزت محبت اس مذہب نے لڑکیوں کو یا کسی بھی انسان کو دی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ کم نظر آتی ہے کہیں. بالکل بالکل. میں آپ کے شوہر کو بھی اس میں شامل کرنا چاہوں گی. اسد صاحب, آپ کو کیسا لگا؟ ظاہر ہے کہ آپ تو وینا کو یہ ملاقات کیسے ہوئی, پھر یہ آپ نے یہ کہنا چاہیے ایک بڑی ٹف لڑکی کو بڑے کم دنوں کے اندر جو ہے, میں یہ ورڈ یوز کر رہی ہوں, پھنسا لیا یا شادی کر لی, یہ کیسے ہوا؟ جیسا کہ وینا نے بتایا کہ ہم یو ایس ایمبیسی میں ملے تھے, کانسولیٹ میں دبئی میں. میرا کچھ کام تھا اور ان کا بھی تھا, اور کچھ وہاں پہ ایسے واقعات ہوئے کہ ہم بار بار آپس میں ٹکرا رہے تھے. اور پھر ادھر ہی ہوا کام بھی, مطلب پراپر ہو کے ہم باہر بھی نکلے تو نمبر ایکسچینج کیے. انہوں نے میری امی سے بات کی اسی ٹائم, اور جب میں نے ان کی امی سے بات کی وہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھی اور انہوں نے مجھے دعا دی. ہاں, اور میری موم جو ہے وہ چل نہیں سکتی تھی پراپرلی, تو وہ موسٹلی جانے نماز پر ہی ہوتی ہے. تو اس کے بعد ڈیفینیٹ اس ٹائم تو ہم فرینڈ ہی تھے, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا, فیملیز ملنا شروع ہو گئی. تو پھر ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے رات کو گاڑی میں, چائے پی رہے تھے بیچ کے کنارے. تو پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے, میں نے پسند تو ایک دوسرے کو کرتے تھے, تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اور یہ تھوڑی دیر خاموش رہی, اور اس کے بعد پھر اس نے بولا ٹھیک ہے, کب کرنی ہے؟ میں نے کہا کل. اچھا, ویری فنی مومنٹ. اچھا, 8واں دن تھا, اور جب اس نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں, تو آپ بلیو نہیں کریں گے اسی ٹائم بارش شروع ہو گئی. اور دبئی میں ہارڈلی بارش ہوتی ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ پھر بارش ہوئی. اور جب ہم شہری نے کہا تو ہم نے 25 دسمبر کو کر لیا تھا. پھر وہ جو ایک کورٹ میں کہا ہوتا ہے تو دبئی کے جب اس دن ہم نے کیا, کچھ دن مطلب 4-5 دن بعد, کیونکہ یہاں پہ میڈیکل ہوتا ہے, میڈیکل کے بعد ہی کرنے کا وہ رجسٹر ہوتا ہے. تو جب ہم نے, آپ یقین نہیں کریں گی, بلکہ مولانا صاحب کو بھی پتا تھا اس دن, وہ ان کے بعد ہم ان سے ملے گی. تو جب ہم نے سائن کیا تو اللہ کی قدرت دیکھ کے اسی ٹائم بارش شروع ہوئی. اور جب ہم نے پیپرز لیے اس کے فوراً بعد ہم مولانا صاحب سے ہم نے ملاقات کی. اور بلکہ آپ یہ کہہ سکتے کہ مولانا صاحب نے ہمیں وہ پراپر جو ڈاکومنٹیشن تھی پھر انہوں نے وہاں کی, کیونکہ ان کے جو تھے بندے وہاں پہ تھے ہمارے ساتھ. اور اٹ واز اے گریٹ پلیزر کہ نکاح کے بعد یا ہماری نکاح میں ان کا بڑا ان کی بلیسنگز شامل تھی. تو ہم ڈائریکٹ ان کے ساتھ گئے, لنچ کیا, اور انہوں نے بڑی بلیسنگ دی, بلکہ انہوں نے مینا کو منہ دکھائی بھی دی. اور مجھے $200 ملے, مجھے ان کو $200 ملنے اور مجھے $100 ملے. اور ابھی تک میرے پرس میں. میں نے ان کو کہا یہ آپ نے نا اسپینڈ نہیں کرنے, اپنے پاس ہی رکھنے. میں نے بھی اپنے پاس ہی رکھے. مولانا, آپ نے بہت سارے لوگوں کا بتایا کہ آپ نے بہت ساری خواتین کے دل بدلے, بازار حسن کے لوگوں کے بہت سے, اور پھر لوگ آپ سے کہتے تھے کہ آپ کیوں جاتے ہیں ان خواتین کے پاس, یا جو بھی آپ بتا رہے تھے ابھی. کتنے لوگوں سے آپ اس طرح ملے اور کتنے لوگوں میں فرق آپ نے پایا, اور کیا یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ ہمیں اندر سے جھانک کے نہیں دیکھ سکتا, یہ ہمیں باہر سے دیکھتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے, کیوں ہم لوگوں کو برا سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ فلم میں کام کرتے ہیں, چونکہ اسٹیج میں کام کرتے ہیں تو وہ برے ہیں؟ اندر کے حال پروردگار جانتا ہے, لیکن کیا کہیں گے, کس طرح سے پہچان سکتے ہیں لوگوں کو؟ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اسلام کا سبق یہ ہے کہ برائی سے تو ضرور نفرت کی جائے, لیکن برے سے نہ کی جائے. وہ انسان ہے, اور خاص طور پر اگر وہ مسلمان ہے اور اس کے دل میں کلمہ ہے تو پھر وہ بہت ہی قابل احترام ہے کہ جس دل کو اللہ نے کلمے کے لیے چنا ہے اس میں کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی خوبی ضرور ہوگی. درست. اور ان لوگوں سے ملتے ہوئے, بلکہ ہم تو تھڑے پہ بیٹھ کے نشہ پیتے ہیں, ان کو بھی اٹھا کے مسجد میں لایا تو ان کے اندر بھی میں نے اللہ کو پایا. اور میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے, صرف میرے نبی کا
جو عمل ہے کہ محبت دینا اور اگلے کی برائی سے کو نظر انداز کر کے اس کو بطور انسان، بطور مسلمان سینے سے لگانا. اب دیکھیں نا کہ مکہ والوں نے 20 سال ہمارے نبی سے ٹکر کی، قرآن کا معجزہ، گھٹنے ٹیک دیے، کلمہ نہیں پڑا. چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، کلمہ نہیں پڑا. بدر میں معجزہ دیکھا، 313 نے ہاتھوں سے پٹ گئے، کلمہ نہیں پڑا. لیکن جب آپ نے فتح مکہ میں فرمایا جو میں نے معاف کیا تو سب نے گھٹنے ٹیک دیے اور وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنے بڑے اخلاق سچے نبی کے ہی ہو سکتے. تو سارا دین جو دنیا میں جو پھیلا ہے وہ دعوت اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق تھے جس نے دین کو پھیلایا. میں آپ کو تھوڑی سی اپنی سنا دوں کہ میں اپنے کالج، اللہ نے مجھے ایک اچھے مالدار گھرانے میں پیدا کیا اور کبھی بھی مالی پریشانی اللہ آئندہ بھی بچائے نہیں دیکھی. تو 11 سال کی عمر میں لاہور میرے باپ نے بھیج دیا اور وہ ہاتھ کھلا. 11 سال کی عمر میں پڑھنے پڑھانے کی بجائے ناچنے گانے میں لگ گیا. میں اسکول کا کالج کا بہترین سنگر بھی تھا اور اس وقت کا میں یہ ناچنا گانا سب کچھ تھا. جب تبلیغ والے میرے پاس ملنے آئے تو میرے کمرے میں انسٹرومنٹس تھے بجانے کے بھی، تو انہوں نے مجھے اف نہیں کہا، محبت تھی. میں اتنا دین سے دور تھا کہ میں نے انتہائی ان کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ کر کے ان کو کمرے سے نکال دیا. لیکن وہ پھر بھی مجھے ملنے آئے اور محبت دی تو پھر میں پگھل گیا ان کے سامنے. یہ عجب لوگ ہیں، انہوں نے نہ کوئی برا بھلا کہا، نہ کوئی ایسا ٹونٹنگ کی. تو اندر ہی اندر جو میں نے جو ہار مانی وہ ان کے اخلاق سے ہار مانی. یہی میرے نبی کا طریقہ. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ہر بڑے عمل میں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ میانہ روی اختیار کریں. آپ نے تبلیغ میں جب زیادہ دکھ درد اوڑھ لیا تو اللہ نے قرآن میں کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. اے میرے محبوب اتنا غم نہ کریں کہ آپ خود ہی ختم ہو جائیں. آپ نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا، کہا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. میرے محبوب اس لیے قرآن نہیں اتارا کہ آپ تھکتے پھریں، درمیانے درجے کی نماز پڑھیں. آپ نے ایک دفعہ سب کچھ اٹھا کے دے دیا، تک کہ کرتا بھی اتار کے دے دیا تو نماز پڑھانے کے لیے کپڑا نہیں تھا آپ کے پاس. تو ایک انصاری عورت سے چادر منگوا کر آپ نے اوڑھ کے نماز پڑھائی. تو اللہ نے اس پر فرمایا کہ لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. میرے محبوب اتنا خرچ نہ کریں کہ آپ کو بعد میں خود تکلیف کا سامنا کرنا. تو آپ دیکھیے یہ بڑے بڑے کام ہیں، مال خرچ کرنا، نماز پڑھنا، تبلیغ کرنا. اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ، میانہ روی. لیکن جب محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق میں پرواز کی تو اللہ تعالیٰ نے شاباش بھی دی، تعریف بھی فرمائی اور قسم بھی اٹھائی. نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی. ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پہلی 2 آیت کو چھوڑ کر میں تیسری کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ میرے محبوب مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، آپ بڑے اخلاق والے ہیں. یہ نہیں کہا آپ اخلاق پہ چھائے ہوئے ہیں. اللہ کا لفظ لا کر یہ فرمایا کہ میرے محبوب آپ اخلاق پہ چھا گئے ہیں، میں آپ کو شاباش دیتا ہوں. بالکل. تو یہ ایک ایسا ہتھیار، ایسا یہ تیر ہے جو خطا ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل یہ بے خطا ہے. بالکل. یہ تو زندگیاں جو دل ہے جسے آپ نے کہا کہ اب آپ دیکھیں میں نے اس بچی سے کوئی بات نہیں کی. جب یہ ابھی وہ کورٹ میرج کر کے آئے نا تو میں نے اس کو $200 دیے، اس کو $100 دیا اور میں نے کہا میری ایک اور بیٹی کا اضافہ ہو گیا. تو میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا، وہ ہل گیا مجھ سے، بعد میں کہنے لگا آپ نے اس کو بیٹی کہا. میں نے کہا یار حج مسلمان ساری بچیاں ہماری بچیاں ہیں، کوئی اچھی ہے یا بری ہے تو ہماری بچیاں ہیں. اگر ہماری عمر کی ہیں تو ہماری بہنیں ہیں، ہم سے بڑی ہیں تو ہماری مائیں ہیں.
چھوٹی ہیں تو ہماری بیٹیاں ہیں. تو میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا, بس میں نے جو اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا, باقی فیصلے اس نے خود کیے ہیں. آپ اس سے پوچھ لیجیے گا. یعنی آپ نے کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ فلم چھوڑ ایک لفظ میں نے کسی سے بھی نہیں کہا, نہ نرگس, نہ دیدار, نہ باقی کسی سے. مجھے نرگس تو میرے ساتھ حج پہ تھی جی. اس وقت بھی مجھے بہت تانے پڑے کہ تم ایسی عورت کو حج پہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو, تمہیں اپنی عزت کا بھی خیال نہیں. تو ہمیں ہمارے استاد فرماتے تھے اللہ کے نام پہ ذلیل ہونے میں بھی عزت ہے. وینا, اب یہ ہمارے آپ کے جو ویور ہیں اور آپ کا جو فین کلب ہے وہ بہت بڑا ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وینا اس کا مطلب ہے اب کبھی ہم دیکھیں گے نہیں اسکرین کے اوپر, کبھی فلم میں نہیں دیکھیں گے, یہ کیا پھر کیا؟ نہیں آسما, میں یہاں پر یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ انشاءاللہ تعالی میں شوبز میں کام کرنا ہمیشہ سے میری محبت تھی اور میری چاہت تھی اور ہمیشہ رہے گی, لیکن ہر چیز کا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ چاہیں تو اس کو خوبصورت اور احسن طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. جس طرح انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے جڑے رہنے کا میرا پورا ارادہ ہے, مگر ظاہری بات ہے میں اس طرح کا کام کرنا چاہوں گی جو اصلاحی ہو, جو کسی کے لیے مشعل راہ بنے. جس طرح سے فلمز میں ٹپیکل فلمز, چاہے وہ انڈین ہو, پاکستانی ہو, ہالی ووڈ کی ہو, ٹپیکل فلم میں کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اس وقت بھی کم سے کم میرے پاس 6 سے 7 اسکرپٹس پڑے ہیں اور 4 فلمز آلریڈی 2014 کے لیے شیڈیولڈ تھی, مگر میں نے ان سب سے معذرت کر لی ہے. اور میں اگر فلم کا حصہ بنوں گی تو وہ صرف وہی فلم ہوگی جو اصلاحی ہو, جو کسی نہ کسی حوالے سے مسلمان لڑکیوں کے لیے ان کے لیے کسی طرح کی سیکھ کا موجب بنے. سو آئی ول اونلی لائک ٹو بی دا پارٹ آف سچ کائنڈ آف فلمس. مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ لوگ محروم نہیں ہوں گے. میں ٹی وی پر اور اچھے اور اصلاحی پروجیکٹس میں کام کرنا جاری رکھوں گی. مطلب چھوٹی اسکرین پہ آپ رہیں گی, جیسے پروگرام ہوسٹنگ آپ کر سکتی ہیں, جیسے آپ کمپیئرنگ کر سکتی ہیں. پہلے آپ جیسے ایک بڑا پاپولر شو ہم سب امید سے ہیں کہ آپ ہوسٹ تھیں, بڑا ہی خوبصورت آپ اس میں ایکٹ کرتی تھی, وہ آپ کریں گی, کر سکتی ہیں؟ جی بالکل. اس وقت مجھے نہ صرف انڈیا سے بلکہ یو ایس سے, پاکستان سے, ہر جگہ سے آفرز ہیں اور ہمیشہ سے تھیں. لیکن میں ٹی وی کا حصہ ہمیشہ سے تھی اور رہوں گی, مگر جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ کوئی اصلاحی اور خوبصورت پروجیکٹ ہوگا جو کہ کسی کے لیے مشعل راہ بنے گا تو میں یقیناً کروں گی, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ثواب کا کام ہے. اچھا اسد صاحب, آپ مجھے بتائیں, آپ کو ایک ایسی وینا پسند آئی جو بڑی چلبلی ہے, بڑی شوخ ہے, جو بڑی دلوں میں اترنے والی ہے؟ ہاں ہے, بالکل ہے, وہ پسند آئی. اور پھر اب آپ جو وینا شادی کے بعد ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ایک بڑی سیریس وینا, بہت ایک ڈھکی چھپی والی وینا, وہ اس طرح کی ہوں گی. تو کون سی وینا آپ کو زیادہ اچھی لگی ہے؟ ایکچولی میں نے جن کو پسند کیا تھا اور ان کو پرپوز کیا تھا تو وہ وینا سمجھ کے نہیں کیا تھا. اس کے اندر کی خوبصورتی دیکھ کے میں نے اس کو پرپوز کیا تھا, اس کی ہانیسٹی, اس کی سچائی, اور یہ اندر سے بہت سافٹ ہے. تب میں نے ان کو پرپوز کیا, نہ کہ میں نے یہ سوچ کے پرپوز کیا تھا کہ شی از اے سیلیبریٹی یا بہت نام والی ہے. میں ان سے ملا, ان کو میں نے جانا, ایز شی سیڈ مینی ٹائم ٹو می کہ آپ ہی وہ پہلے بندے ہو جس نے مجھے ریئل میں جانا. اور اسی وجہ سے میں نے, ہم دونوں نے, کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر بھی بہت سی سیڈ سٹوریز ہیں, میرے ساتھ بھی تھی, تو میں نے کہا چلو ہم دونوں ایک ہی پلیٹ کے کیا کہتے ہیں ایک ہی جگہ کے ہیں, سو وائی ناٹ ٹو گیٹ ٹوگیدر اور اچھی زندگی کا آغاز کریں. اور ہوا, لیکن جس وینا کو میں نے سلیکٹ کیا وہ فلم سے بہت دور ہے, اور وہ سیلیبریٹی بھی نہیں ہے, وہ زائدہ ہے. تو میں نے زائدہ کو سلیکٹ کیا. نہیں, وینا کو بھی کیا, وینا بھی ہے, صحیح, لیکن وہ اصل والی ٹھیک ٹھیک. اچھا وہی ہے. ہاں, لیکن بالکل اسد دیکھیں, آپ نے جیسے اتنی خوبصورت انسان کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا ہے, اینڈ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, مگر ظاہر ہے کہ جس لائف میں وہ رہی ہیں اس میں بڑے لوگ سکینڈلز بناتے ہیں, پیچھا کرتے ہیں وہ ساری زندگی. تو آپ تیار رہیں گے؟ میں ان کے لیے ایک میسج دوں گا کہ اللہ معافی دے, خدا نہ بنے, اللہ بہتر جانتا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے. تو میری نظر میں
हो सकता है मैं बुरा हूँ वीना से या कोई भी हो, बट ये सोचे कि हमेशा इंसान को अपने आप को सबसे बड़ा गुनहगार समझना चाहिए, क्योंकि बहुत हो ना खूबसूरत, बहुत हो ना कि कल क़यामत के दिन कौन सरखुरू होगा और कौन नहीं होगा। सही। और मुस्तकबिल में आप कैसा देखना चाह रहे हैं? बच्चे कितने मैं बच्चे, मुस्तकबिल में, घर कैसा, क्या एक खाना पकाने वाली एक वीना किस किस्म का आप घर खाना में? तो ऑलरेडी ये पका रही है, और नाश्ता जो कि मैंने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा कि नाश्ता कम लंच मुझे देती है, क्योंकि इट्स टू मच खाना। मॉर्निंग टाइम जो लंच नहीं, ब्रेकफास्ट कम लंच, और पता नहीं 8-10 सैंडविचेस देती हैं कि खाओ। नहीं, दो भी तो 8-10 के बराबर होते हैं। तो कुकिंग करती है, सफाई करती है, या शी इज वेरी एक्सपर्ट, और गोल चपाती बनाती है। अच्छा, वेरी गुड। गोल, पहले मैं सोच रहा था कि कोई नक्शे वक्शे बनाएगी, लेकिन गोल चपाती बनाती है। तो मुझे कहती है कि हम जब छोटे ही थे, हम 3 बहनें थी, तो हम लोग के नंबर होते थे मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और डिनर के टाइम, किस किस का नंबर है खाना बनाने का। तो घर से सीख के आई है। अच्छा, बच्चों के बारे में आपकी क्या है कि बच्चे फैमिली आप प्लान कर रहे हैं? अभी प्लान कर रहे हैं, कभी कहती है 1 साल चाहिए, कभी कहती है 3 साल बाद चाहिए। तो अभी देखते हैं अल्लाह ने जब बिल्कुल। वीना, जिंदगी तो तभी आपकी लाइफ तो कंप्लीट तब होगी ना जब आपके घर में माशाल्लाह नन्हे मुन्ने बच्चे आएंगे। तो लेकिन मैं खुद बच्ची हूँ अभी। नहीं, श्योरली हर लड़की का सपना होता है शादी, हैविंग अ फैमिली, खूबसूरत घर, और घर खूबसूरत तब होता है व्हेन यू हैव किड्स। और मुझे बच्चे बहुत पसंद है। Yeah, he I like love my nephews. he love kids. So I love my kids. Yeah, so we'll have a large family for sure, inshallah. गुड गुड गुड। अच्छा, तो फिर क्या अब मतलब आप लोग पाकिस्तान भी रहेंगे आके, या दुबई में घर बसाएंगे, अमेरिका जाएंगी? वीना, क्या प्लान है? प्लान तो ये है कि हमारा तो 3 जगहों पे घर है, पाकिस्तान में भी है, दुबई में भी है और अमेरिका में भी है। अभी ये है कि हम उम्रा के लिए जा रहे हैं, जो कि तारिक जमील, पहले भी हम जा रहे थे, लेकिन तारिक जमील साहब ने कहा नहीं, अब ये मेरी तरफ से, ये मेरी बेटी है। तो मैं तो फिर उनके सामने कुछ मैंने नहीं कहा, तो मैंने कहा चलो बेटी को तोहफा दे रहे हैं। फिर उम्रे के बाद जो मेरे पेरेंट्स भी आ रहे हैं पाकिस्तान से, तो हम अमेरिका जा रहे हैं। वहाँ पे इनकी वाइट वेडिंग सेरेमनी है, क्योंकि इनकी ख्वाहिश है कि मैं इनकी वाइट वेडिंग सेरेमनी करूँ वहाँ पे। तो वो फंक्शन होगा, डिफरेंट सेलिब्रिटी एंड एम्बेसडर विल बी इनवाइटेड देयर इन वाशिंगटन डीसी। इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम दुबई आएंगे। दुबई में जैसे कि हम पहले से बता रहे हैं कि मार्च में, एंड ऑफ द मार्च हमारे फंक्शन होगा। जो रुखसती तो डेफिनेटली वो रुखसती है, लेकिन वो फंक्शन रुखसती हो चुकी है, आप दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, मतलब एक बाकायदा सेलिब्रेशन। हाँ, लेकिन वो फंक्शन हो गया। हाँ, मगर बाकायदा, क्योंकि सब बहनें, नंदे, सब लोग नाराज हैं, हमें सेलिब्रेशंस करनी है। वो सेलिब्रेशन करेंगे 8 से 10 दिन, और आप सब लोग भी इनवाइटेड हो। उसके बाद डेफिनेटली हम इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे, और वहाँ पे पाकिस्तान में एक फंक्शन और करेंगे, क्योंकि हमारे 3 जगहों पे, मतलब 3 कंट्रीज में हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। तो पाकिस्तान में बहुत ही बेहतर है। वीना, बहुत आप लकी हैं माशाल्लाह। आपको एक बहुत ही बाशऊर इंसान, मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि बाकी चीजें तो बाद में आती है, एक बाशऊर इंसान आपको जिंदगी में मिला है। तो बस लास्ट आपसे ये पूछना चाहूंगी, मैं अभी पढ़ रही थी आपके बारे में, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये इंटरव्यू फ्रैंकली, और आप बेहतर जानती हैं कि मेरा आपसे बड़ा पुराना ताल्लुक भी है। लेकिन बहुत से लोग अभी से प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जी मार्च में ये हो जाएगा, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी तो है ना, ये मार्च में खुदा न खास्ता ये हो जाएगा, अलग हो जाएंगे, इस तरह की चीजें भी मैंने पढ़ी हैं। हाँ, अल्लाह ना करे इसमें हाँ, आप सही कह रही हैं। बल्कि एक तो किसी नजूमी ने पेश गोई की कि 20 जनवरी तक अगर ये साथ रहेंगे तो फिर पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। मैंने कहा वाह, हमें तो पता ही नहीं है, लोगों को सब पता है। लोग प्रिडिक्ट करेंगे, बहुत सारे लोग आपको जज करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है आप हर इंसान को उस नजर से देखते हैं जिस नजर के आप होते हैं। दुनिया में हर तरह के लोग बसते हैं, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि मैंने हमेशा अपनी जिंदगी के बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल डिसीजंस लिए हैं, और विदाउट एनी प्रेशर। आई थिंक आई एम द फेवरेट चाइल्ड ऑफ माई गॉड, और खुदा ताला का करम है मुझ पे। आई जस्ट गॉट मैरिड, और मैं समझती हूँ दैट ही इज द बेस्ट मैन दैट आई गॉट मैरिड विद इन द वर्ल्ड, एंड आई एम गोइंग टू लिव विद हिम फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इंशाल्लाह। स्पेकुलेशंस होती रहेंगी, लोग रूमर्स फैलाते रहेंगे,
but how does that matter to us? बहुत 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 खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मेरा ख्याल है कि वीना आपके साथ इतनी बातें हमेशा होती रही, मगर ये मेरा ख्याल है कि बेस्ट एवर, क्योंकि हमारे दिलों में भी यही ख्वाहिश थी आपके लिए, और बड़ी दुआएं हैं आप दोनों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, परवरदिगार आप लोगों को कामयाब करे, और वीना जिस तरह से चाहती है जिंदगी गुजारना वैसे गुजारे, लेकिन अपने फैंस के लिए कुछ कुछ करती भी रहा कीजिए। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आपको हम देखते रहें टेलीविजन। नहीं, इंशाल्लाह। आसमा, असल में होता क्या है कि मजहब जो है उसको आप खूबसूरत, आप अपना काम भी कर सकते हैं, मगर आप एक ब्राइट एग्जाम्पल भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वो चीजें करें जो आपको खुद आप कंफर्टेबल ना हो। हमारा मजहब जो है वो बहुत ही खूबसूरत मजहब है, और हम इसको फॉलो करते हुए अपने ही इंडस्ट्री में, चाहे हम कोई भी काम करें, बहुत सारी औरतें हैं, दे आर मुस्लिम विमेन, मगर वो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। सो द थिंग इज दैट आई कैन स्टिल बी अ वेरी वेरी ब्राइट एग्जाम्पल। सो मैं अपने फैंस को जरूर ये कहना चाहूंगी कि यू आर नॉट गोइंग टू मिस Veena at all, because Veena is going to be there for you guys. But एक नई जर्नी है, एक नई तरीके से सब कुछ होगा, और एक ऐसा तरीका होगा जिससे ना सिर्फ मेरे फैंस मुझसे खुश होंगे, एंड मेरा अपना दिल भी सुकून में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीना, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट आप दोनों के लिए। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया है। और वीना मलिक ने हमेशा लोगों को हैरान किया है, आज भी वो हैरान कर रही हैं और आइंदा भी वो हैरान करती रहेंगी। उन्होंने सही किया है, या जो भी किया है बिल्कुल सही किया है अभी तक, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे ये सही रहे। उनके लिए दुआएं होनी चाहिए। वीना को टेलीविजन पे आते रहना चाहिए, ये वीना कहती है कि वो आएंगी। आप क्या कहते हैं हमें जरूर आगाह कीजिएगा। बहरहाल अवाम के अंदर वो रहती हैं और अवाम के लिए है, फैसला अवाम का होना चाहिए कि वो किस तरह आप उनको देखना चाहते हैं। और ये प्रोग्राम भी आपके लिए इसीलिए था। सबने किए हैं अपने फैसले, वीना ने भी किया अपना फैसला, लेकिन कुछ अवाम के लिए भी हो जाए, क्योंकि फैसला अवाम का।